हिना एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का लेकर शहजाम के करीब आई और कहा, अंकल मैं आपके लिए एक जाम पेश करना चाहती हूँ मेरे जन्मदिन की तकरीब में शिरकत के लिए। आपका शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशगवार सालगिरह है। सब लोग इन दोनों को देख रहे थे। शहजाम के लिए इसे ठुकराना मुनासिब न था, इसलिए इसने बल्कि से इसके साथ गिलास टकरा दिया और एक घूंट पी लिया। लेकिन जैसे ही इसने अपना ग्लास नीचे रखा, इसकी नज़र सबरीन पर पड़ी, जो किसी वक्त पर खामोशी से पीछे हट गई थी। इसका केक अभी तक वैसे ही रखा था, बगैर खाए। शहजाम ने इसके पीछे जाने का इरादा किया, लेकिन हिना के दोस्तों ने इसे घेर लिया। जब वो बमुश्किल निकल पाया, तब तक सबरीन जा चुकी थी। सबरीन जब वापस बैंक्वेट हॉल में पहुंची, तो वलीद कहीं नज़र नहीं आया। अलबत्ता इसे फरिया नज़र आई। फरिया ने अजीब तासरात के साथ कहा, क्या तुम वलीद को ढूंढ रही हो? वो सेनेटर सिंघानी और कुछ दूसरे सियासतदानों के साथ पोकर खेलने चला गया है। कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो, आज रात यहाँ कारोबारी दुनिया के बहुत से बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन सियासतदानों के साथ खेलने वाला सिर्फ वलीद है। सबरीन ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। फरिया ने चेहरे पर हंसी लिए सबरीन की तरफ देखा और शरारत से कहा, कहीं तुम शहजाम और हिना से चल तो नहीं रही? तुम पागल हो। सबरीन ने इसे झड़क दिया। सच तो ये था कि जब इसने हिना को शहजाम के साथ चुपके चुपके देखकर गुस्सा महसूस किया था, लेकिन इसका हसद से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि हिना मेरे बच्चों की सुतीली माँ बने। फरिया ने हंसते हुए कहा, मीरा इनकी सुतीली माँ नहीं बन सकती। हिना भी नामुनासिब है। तो फिर तुम किसको चाहती हो? सबरीन ने संजीदगी से कहा, हिना बड़ी चालाक है। कम उम्री के बावजूद वो मेहरबान नहीं है। इसने तो मुझे सबक सिखाने के लिए खादमा से पूल में धक्का देने की कोशिश करवाई थी। शुक्र है कि मैं मोहतात रही। फरिया का चेहरा सख्त हो गया। क्या दीदा दलेरी है। तुम मेरी दोस्त हो, यानी वो मेरी भी बेइज्जती कर रही है। मैं इसकी माँ से बात करूँगी। रहने दो। सबरीन ने इसे रोक दिया। आखिर में मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। सिंघानी फैमिली और शाह फैमिली कारोबारी पार्टनर्स हैं। कोई भी इस वक्त तनाज़े नहीं चाहता। फरिया ने गहरी सांस ली और फिर संजीदगी से कहा, ऐसी औरत महफीन और महराम की सुतीली माँ नहीं बन सकती। तो फिर तुम्हें शहजाम पर नज़र रखनी होगी, कहीं हिना इसे छीन ना ले। सबरीन ने अचानक बेहद थकन महसूस की। बाग में शहजाम को आखिरकार मौका मिला कि वो हिना के चुंगल से निकल सके, जब वो बाकी मेहमानों में मसरूफ़ थी। लेकिन कुछ देर बाद इसे अपने जिस्म में अजीब सा गर्म जोश महसूस होने लगा। ये गलत था। इसने कोई मुज़र चीज़ नहीं खाई थी। फ़ौरन ही इसे एहसास हुआ कि इसके गिलास में कोई नशावर चीज़ मिलाई गई थी। ये हिना का काम था। कितनी बेशर्म थी वो, कम उम्री के बावजूद। शहजाम ने जल्दी से विला के दरवाजे की तरफ बढ़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, इसने देखा कि हिना की दो सहेलियां दरवाजे पर खड़ी हैं। अगर वो इस वक्त बाहर जाने की कोशिश करता तो इसे रोक लिया जाता। शिट, शहजाम ने दांत पीस कर कहा, जो इसका जिस्म मज़ीद गर्म होता गया। अचानक किसी ने इसके पेट पर हाथ रखा। शहजाम ने पलट कर देखा। रेयान हैरानी से इसे देख रहा था।
شہزام بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ بہت سرخ لگ رہا ہے۔ شہزام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری ڈرنک میں کچھ ملایا گیا تھا۔ ریان حیران رہ گیا۔ یہ حنا کا کام تو نہیں ہو سکتا؟ شہزام نے سر ہلایا۔ بالکل، میری سانسیں تیز ہو رہی ہیں۔ حنا اب ہر جگہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ میرے ساتھ آئیے۔ ریان نے فوراً شہزام کو دوسری منزل پر ایک گیسٹ روم میں لے گیا۔ سنگھانی فیملی نے مجھے آج رات کے لیے یہاں آرام کرنے دیا ہے۔ آپ یہاں باتھ روم میں جا سکتے ہو۔ تھینک یو۔ شہزام کچھ اور نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کا پورا جسم جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا اور ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھونے لگا، لیکن یہ گرمی کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ ریان باہر کھڑا باتھ روم کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فریہ کو کال ملائی۔ نیچے ہال میں ریان کی کال کے بعد فریہ نے صبرین سے کہا، ریان نے کہا ہے کہ ہمیں فوراً اوپر جانا ہوگا۔ لگتا ہے وہ تم سے ولید کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب صبرین سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس نے دیکھا کہ حنا بے چینی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ صبرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا حنا شہزام کو ڈھونڈ رہی تھی؟ سپی، جلدی چلو، فریہ نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ صبرین نے جلدی سے فریہ کے ساتھ اوپر کا رخ کیا۔ سنگھانی فیملی کا ولا بہت بڑا تھا۔ دوسری منزل پر 10 سے زیادہ کمرے تھے۔ وہ دونوں ایک دور دراز کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریان نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ فریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی نازداری کیوں؟ چلو بتاؤ، کیا ولید نے تم سے کچھ خاص بات کی؟ ریان تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں بلایا۔ مس صبرین، براہ کرم میرے ساتھ آئیے۔ صبرین حیران ہو کر اس کے ساتھ چلی۔ باتھ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر سے کسی مرد کی بھاری سانسوں کی آواز سنی۔ وہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ احساس ہوتے ہی وہ فوراً پلٹی اور جانے لگی، لیکن ریان نے راستہ روک لیا۔ مس صبرین، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ حنا نے شہزام کو جال میں پھنسایا ہے اور وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہی ہے۔ اگر وہ اسے ڈھونڈ لیتی تو… ریان ہچکچایا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سب کچھ بتا رہے تھے۔ فریہ بھی حیران رہ گئی۔ کیا واقعی شہزام اندر ہے؟ ریان نے بے بسی سے سر ہلایا۔ صبرین غصے سے بولی، بس اسے ٹھنڈا پانی پینے دو یا نہا لینے دو۔ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ہم پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں، اور اگر حنا آ بھی جاتی ہے تو تم لوگ اسے روک سکتے ہو۔ یہ سب کچھ مجھ پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر میں اس معاملے میں مداخلت کروں تو سنگھانی اور شاہ خاندانوں کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات ہوگی۔ اگر بات بگڑ گئی تو شہزام بھائی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ریان پریشانی میں تھا۔ اس نے وضاحت کی، تم نہیں سمجھ رہے، آج رات یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اگر حنا نے یہ حرکت کرنے کی ہمت کی ہے تو یقیناً اسے اپنے والدین کی اجازت حاصل ہوگی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور سنگھانی خاندان اسے بہت عزیز رکھتا ہے۔ میرے والد اور سنگھانی خاندان اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ہم دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ صبرین کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ کس نے اسے پارٹی میں آنے کو کہا تھا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس حنا ہی اسے سکون دے دے۔
شاید اسی بہانے وہ سنگانی خاندان کے قریب ہو جائے۔ آخر میں یہ شہزام ہی تھا جو خود اس مصیبت میں پھنس گیا تھا، تو پھر اسے ہی اس کا حل نکالنا چاہیے تھا، نہ کہ صبرین کو۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھل گیا۔ شہزام کی اوپری جیکٹ اتر چکی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک شرٹ تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کا سینہ نمایاں تھا اور اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ میں یہاں سنگھانی خاندان سے تعلقات مضبوط کرنے نہیں آیا ہوں۔ شہزام نے شدید تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے صبرین کو گہری نظر سے دیکھا۔ کل تم ہی نے کہا تھا کہ تم یہاں آ رہی ہو، اسی لیے میں بھی آیا۔ صبرین حیرت میں پڑ گئی۔ کل جب اس نے شہزام کو بتایا تھا کہ وہ سینیٹر سنگھانی کی بیٹی کی پارٹی میں جا رہی ہے، تو کیا شہزام اسی وجہ سے آیا تھا؟ جب تک وہ ان خیالات میں کھوئی رہی، شہزام نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے دوسری طرف اس کا مدہوش گہرا سانس لینا صاف سنائی دے رہا تھا۔ یہ سن کر فریا اور صبرین دونوں کے دل زور سے دھڑکنے لگے۔ فریا نے گھبرا کر کہا، ارے سبی، کیوں نہ تم جا کر اس کی مدد کر دو؟ فریا، صبرین نے شرمندگی سے گھورتے ہوئے کہا۔ فریا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مدد کا مطلب کیا ہوگا۔ بالکل، ریان نے جلدی سے کہا۔ اگر ہنا نے یہاں آ کر اس کی آواز سن لی تو وہ اندر آنے پر اصرار کرے گی، اور اگر شہزام قابو کھو بیٹھا تو یہاں اتنے سارے مہمان بھی موجود ہیں، ہنا اسے ذمہ داری لینے پر مجبور کر دے گی۔ فریا نے گلا صاف کیا، اور تم نہیں چاہتی کہ ہنا محفین اور محرام کی ستیلی ماں بنے، ہے نا؟ صبرین نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ وہ ہنا کو اپنے بچوں کی ستیلی ماں بالکل نہیں بننے دینا چاہتی تھی، لیکن شہزام کے ساتھ ایسا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ طلاق لے چکے تھے اور وہ ولید کی بیوی تھی۔ وہ کیسے یہ سب کہہ سکتی ہے؟ یہ دونوں پاگل ہو چکے ہیں۔ ولید بھی تو نیچے تھا، اس سے دھوکہ نہیں، وہ یہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کا دماغ الجھ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مڑ کر جانے لگی جب اچانک اسے رکنا پڑا۔ دھپ دھپ، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ریان، کیا تم اندر ہو؟ یہ ہنا کی آواز تھی۔ صبرین، ریان اور فریا کے چہرے یکدم بدل گئے۔ ریان نے دانت پیستے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور صبرین کو اندر دھکیل دیا۔ فریا حیران رہ گئی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ریان نے کندھے اچکائے۔ اگر وہ باہر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، فی الحال سب سے ضروری یہ ہے کہ ہنا کو ٹال سکے۔ فریا خاموش ہو گئی، لیکن جب صبرین اندر چلی گئی، شہزام کے سانسوں کی آواز دھیمی ہو گئی۔ تو کیا واقعی وہ دونوں اندر؟ فریا نے جلدی سے سوچوں کو جھٹکا۔ ریان نے دروازہ کھولا۔ ہنا فوراً اندر آ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ یہاں صرف فریا ہے۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ریان، تم اپنی گود لی ہوئی بہن کے ساتھ اندر کیا کر رہے تھے؟ اور دروازہ بند کیوں تھا؟ ہنا کے شرارتی الفاظ سن کر فریا تقریباً آم کا ٹکڑا نگلنے سے چوک گئی۔ ریان فوراً ایک گلاس پانی لایا اور فریا کے لیے پیش کیا، پھر نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ہنا نے ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ کیا میں نے کسی خاص لمحے میں مداخلت کر دی؟ نہیں، فریا نے غصے سے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ریان نے جلدی سے کہا، میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے ماں نے مجھے اس کے ساتھ رکنے کو کہا۔ ہنا، تم نیچے اپنی سالگرہ کی پارٹی کیوں نہیں انجوائے کر رہی؟ میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔
حنا نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ تم نے شہزام کو کہیں دیکھا ہے؟ فریہ نے سکون سے جواب دیا، شہزام تو تمہارے ساتھ ہی تھا، ہے نا؟ تم اسے اتنی زور سے پکڑے ہوئے تھی، ہم نے اسے کہاں دیکھنا تھا؟ حنا نے ناراضگی سے منہ بنایا۔ وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ ریان نے ایک مبہم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لگتا ہے شہزام تمہیں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو زبردستی کا کیا فائدہ؟ باہر بہت سے لڑکے ہیں جو تمہیں پسند کرتے ہیں، پھر تم ضد کیوں کر رہی ہو کہ وہی آدمی ملے جو تم سے 10 سال بڑا ہے؟ حنا نے ہوں کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، صرف 10 سال کا ہی تو فرق ہے۔ بہرحال مجھے اسے حاصل کرنا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ریان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حنا کو شہزام کی تلاش میں جلتی تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر تک بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور کسی اور جگہ شہزام کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، فریہ نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ شکر ہے کہ حنا کو شک نہیں ہوا۔ اگر اس نے باتھ روم کھولا ہوتا اور اندر صبرین اور شہزام کو دیکھ لیا ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتی، لیکن اندر سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ فریہ نے چپکے سے باتھ روم کے دروازے پر کان لگا دیا، لیکن جیسا ہی وہ ایسا کرنے لگی، ریان نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا تم انہیں ڈسٹرب کرنا چاہتی ہو؟ حنا جا چکی ہے، مجھے صبرین کو باہر بلانا ہوگا، فریہ نے کہا۔ چھوڑو، ریان نے اسے اشارہ کیا، اگر وہ خود باہر آنا چاہے گی تو آ جائے گی، اگر نہیں آئی تو ہم ان کے لیے بہانہ بنا دیں گے۔ فریہ نے تصور کیا کہ شہزام اور صبرین اندر جذبات کی گرمی میں کھوئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ریان پہرا دے رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ریان نے فریہ کے چہرے پر معصومانہ شرمندگی دیکھی اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ فریہ عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی، لیکن اس کی جلد اب بھی کسی کم عمر لڑکی کی طرح نرم و گلابی تھی۔ افسوس بدقسمتی سے وہ اب میری بہن بن چکی ہے۔ شاہ فیملی ٹھیک ہی کہتی تھی، زارون فریہ کی قدر کرنا نہیں جانتا تھا۔ باتھ روم میں جیسے ہی صبرین اندر داخل گئی، دیوار سے لگے شہزام نے اسے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، سبی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میری مدد کرو۔ شہزام کی آواز پہلے ہی دل موہ دینے والی تھی، لیکن اس وقت اس کی بھاری اور بھینی سرگوشی سن کر کسی کا بھی دل پگھل سکتا تھا۔ صبرین گھبرا گئی۔ اگلے لمحے اس نے شہزام کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ شہزام تم سکون سے سانس۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، باہر سے حنا کی آواز آئی۔ صبرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن جلدی سے خود کو سنبھالا۔ اس نے تیزی سے شہزام کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون رہنے کا اشارہ دینے لگی، ساتھ ساتھ اس کی گردن کے پچھلے حصے کو نرمی سے اپنے ہاتھ سے سہلانے لگی، جس سے شہزام کی حالت تھوڑی بہتر ہونے لگی۔ صبرین کا دماغ سن ہو گیا۔ حنا جا چکی تو شہزام اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ سپی، مجھے حنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اگر وہ زبردستی نہ کرتی تو میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ صبرین الجھ گئی۔ زبردستی؟ شہزام نے جبرا سخت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر میں اس کی عزت نہ کروں تو وہ سوری کارپوریشن کو نقصان پہنچائے گی۔ صبرین نے اس کی بدقسمتی پر مزہ لیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا جب شہزام سوری کو کسی عورت کے ہاتھوں مجبور ہونا پڑے گا۔ لگتا ہے تمہاری حالت
آج کل کافی خراب ہے، کیوں نہ تم خود کو ہینا کے حوالے کر دو۔ ہینا کا ایک باعزت مقام ہے۔ جب اس کے والد نائب اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، شہزام اپنے جسم کو دونوں ہاتھوں سے رگڑتا دیوار سے جا لگا۔ وہ بمشکل خود کو اونچی آواز نکالنے سے روک رہا تھا۔ صبرین لب پھینچ کے خاموش ہوئی اور اس کی پیٹھ دیکھنے لگی، پھر نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا، لیکن شہزام اس کا ہاتھ جھٹک کے پیچھے ہٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ سبی، میں کیا کروں؟ میرا خود پہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ پلیز چھونے کی کوشش کرو کہ مجھے تو میں سبی گہرا سانس لیتے اس نے تکلیف کی وجہ سے نکلتی اپنی آوازیں دبانے کی کوشش کی، لیکن بے سدھ رہا۔ بمشکل دیوار کا سہارا لیے وہ جیسے نیچے گر رہا تھا۔ سبی، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، جانتی ہو نا؟ پلیز سبی، تمہارے علاوہ کوئی نہیں، نہ پہلے کبھی کوئی تھی اور نہ اب ہے۔ میں صبرین اس کی حالت کو لب بھینچے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ کیسے مدد کرے اس شخص کی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر شہزام کو دیکھنے لگی جو خود پہ کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کی آہیں پورے باتھ روم میں گونج رہی تھیں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ رک گئی۔ وہ اس کے دو ننھے فرشتوں کا باپ تھا۔ سبی، کچھ باتیں مذاق میں بھی نہیں کہی جاتی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہنا میری ساری دولت بھی چھین لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی مدھم اور بھاری آواز تھی۔ ہم دونوں نے بہت کچھ جھیلا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ طاقت اور دولت صرف عارضی چیزیں ہیں۔ تم ہی ہو وہ جسے میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ شہزام کی بھاری سانسیں اور بوجھل سرگوشیاں صبرین کو بے بسا کرنے لگیں۔ بدقسمتی سے تم نے یہ سب بہت دیر سے سمجھا۔ تم مجھے کھو چکے ہو۔ شہزام نے بمشکل کچھ فاصلے پہ کھڑی صبرین کو دیکھا۔ واقعی وہ اسے کھو چکا تھا، تبھی تو وہ اس قدر فاصلہ اپنے اور اس کے بیچ رکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، لیکن وہ قدر نہ کر پایا تھا۔ اور اب لیکن اس کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ آئی۔ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں واقعی میری کوئی پرواہ نہ ہوتی تو ابھی تم یہاں نہ ہوتی۔ میری اس حالت میں یہاں آنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ تم بھی میرے لیے پریشان ہو۔ مجھے ریان نے اندر دھکیلا تھا، صبرین شرمندہ ہو کر کہتی، مزید 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پرواہ نہیں۔ شہزام کا چہرہ شدید سرخی مائل ہو چکا تھا اور وہ اتنا بے چین لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ سبی، مت جاؤ۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا۔ شہزام بمشکل خود کو صبرین کی طرف کشش محسوس کرنے سے روک رہا تھا، ورنہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہاتھ آگے بڑھائے اور صبرین کو کھینچ کے باہوں میں بھر لے، لیکن خود پہ ضبط کیے ہوئے وہ صبرین اور اپنے بیچ فاصلے اور حدود کو برقرار رکھ رہا تھا۔ اسے صبرین کی عزت عزیز تھی، ہر چیز سے۔ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔ اچانک اسے شہزام پر ترس آنے لگا۔ شہزام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، سبی، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صبرین بھی گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو شہزام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔
کیوں نہ ہم ہسپتال چلیں؟ صبرین نے مشورہ دیا۔ شہزام نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سپی، میں مرد ہوں اور میری بھی عزت نفس ہے۔ اگر مجھے اس حالت میں باہر لے جایا گیا تو سوچو میں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا سکوں گا؟ میں اس سے بہتر مرنا پسند کروں گا۔ صبرین دم بخود رہ گئی۔ یہ الفاظ عام طور پر خواتین کہتی تھیں، مگر آج شہزام کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ چاہے وہ کتنا ہی مجبور ہو، وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ شہزام نے مایوسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ سپی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ شہزام کا سانس اور تیز ہو گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بمشکل خود کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے قابو ہو رہے تھے، بدن جیسے آگ میں جل رہا تھا، لیکن اس کے حواس اب بھی اس کے ضمیر کے تابع تھے۔ سپی پلیز یہاں سے چلی جاؤ، وہ سرخ آنکھوں سے صبرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں التجا تھی، ایک درد جو زہر کی مانند اس کے پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ صبرین کا دل کام گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت شہزام کو چھوڑ کر جانا صحیح نہیں تھا، وہ اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شہزام نے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا لی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے دیوار پر مکہ مارا، جیسے اپنی بے بسی پر غصہ نکال رہا ہو۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا سپی، میں مر جاؤں گا، مگر تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، جیسے اپنی بات کی سچائی کا یقین خود کو بھی دلانا چاہتا ہو۔ صبرین نے بمشکل اپنے لبوں کو جنبش دی۔ میں جانتی ہوں شہزام، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ شہزام کا ضبط اب بھی قائم تھا، لیکن اس کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ پسینے میں شرابور، اس کی نظریں کبھی دیوار پر جا ٹکتی، کبھی فرش پر۔ وہ بس ایک نظر صبرین پر ڈال کر رخ موڑ لیتا، جیسے اگر زیادہ دیر دیکھتا تو اپنا اختیار کھو بیٹھے گا۔ سپی، خدا کے لیے یہاں سے جاؤ۔ اس کی آواز میں بے چینی کے ساتھ ایک عجیب سی تکلیف تھی، مگر صبرین نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، اگر تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ میں نہیں جا رہی شہزام۔ شہزام نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنے ناخن ہتھیلی میں گاڑ دیے۔ تکلیف خود کو سنبھالنے کا آخری حربہ تھی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھ سے دور رہو۔ وہ دیوار سے لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور واش بیسن کے قریب جا کر نل کھول دیا۔ ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پر مارنے لگا، جیسے اس کی شدت کم ہو جائے گی، مگر نہیں، یہ زہر تھا جو اس کے اندر جل رہا تھا۔ سپی پلیز کچھ کرو، میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی آواز کمزور پڑ رہی تھی، لیکن ضبط اب بھی برقرار تھا۔ صبرین کا دل مٹھی میں آ گیا، مگر وہ خاموشی سے شہزام کی تکلیف کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مرد تھا، مگر آج وہ اپنی جنگ خود سے لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ جس میں وہ کسی حیوان میں بدل سکتا تھا، مگر اس نے خود کو روک رکھا تھا صرف صبرین کی عزت کے لیے۔ یہی اس کی محبت کی سچائی تھی۔ شہزام خود پر قابو رکھو، میں کوئی حل نکالتی ہوں۔ صبرین خود کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ پرسکون رہے،
کچھ بھی ہو، وہ اس کا سابقہ شوہر صحیح، لیکن وہ اس کی زندگی کا وہ پہلا مرد تھا جس سے وہ اپنی پہلی محبت کر چکی تھی۔ لب کاٹتے اس نے شاور کا ٹھنڈا پانی کھول دیا جس کے نیچے شہزام بھیگنے لگا، اور پھر باتھ ٹب بھرنے لگی۔ جب وہ باتھ ٹب ٹھنڈے پانی سے بھر گیا تو صبرین نے شہزام کو باتھ ٹب میں بیٹھنے میں مدد دی۔ شہزام ٹھنڈے پانی میں بیٹھتے ہی آنکھیں موند گیا، جبکہ صبرین وہاں بھی شاور کھول چکی تھی۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا، لیکن آنکھیں موندے وہ خود پہ سب پانے کی کوشش کرنے لگا۔ باتھ روم کے باہر اگرچہ ٹی وی کا والیوم پہلے ہی کافی زیادہ تھا، لیکن فریہ اور ریحان اب بھی شہزام کی مدھم مگر واضح آوازیں سن سکتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کے چہرے شرم سے سرخ ہو گئے۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ فریہ نے جلدی سے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کا والیوم مزید بڑھانے لگی۔ ریحان نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ اتنا زیادہ نہ بڑھاؤ ورنہ شک پیدا ہوگا۔ مگر فریہ نے شرمندگی سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں۔ ریحان نے کہا، اگر کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا کہ تم اوپر آرام کر رہی ہو، تمہیں مجھے باہر جانے دینا چاہیے۔ فریہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے یہاں رکنا بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ریحان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم پریگننٹ ہو، میری ماں سمجھے کہ اگر تم اوپر ہی رہو وہ تمہارے لیے بہانہ بھی بنا سکتی ہے، لیکن اگر میں اوپر رکا رہا تو دوسرے لوگ مجھ سے ملنے آ جائیں گے۔ اس نے فریہ کو حوصلہ افزا نظر سے دیکھا، تمہیں پہلے بھی اس قسم کے حالات کا سامنا رہا ہے۔ میں مختلف ہوں، میں ابھی تک ایک معصوم لڑکا ہوں۔ فریہ نے زور سے گلا صاف کیا۔ ریحان مسکرا دیا اور باہر چلا گیا۔ فریہ رونے کے قریب تھی۔ وہ کمرے کے اندر اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھی۔ نیچے ہال میں حنا تقریباً پوری عمارت چھان چکی تھی، لیکن شہزام کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ شہزام نے جو دوا لی تھی اس کا اثر اب تک ہو چکا ہوگا۔ وہ اس حالت میں آخر کہاں جا سکتا ہے؟ اگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کسی اور عورت کے ساتھ جا کر اپنی حالت سنبھال لی تو حنا غصے سے پاگل ہو جائے گی۔ اچانک اس نے پوچھا، ویسے کیا تم سب نے صبرین کو دیکھا ہے؟ اب جب تم نے ذکر کیا تو مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا۔ کیملا نے کہا، شہزام کہیں سے ڈھونڈنے تو نہیں گیا؟ چپ رہو، حنا نے کیملا کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر صبرین نے اتنی بے شرمی دکھانے کی ہمت کی تو میں اسے اس کی سزا دوں گی۔ فوراً صبرین کو ڈھونڈو۔ میں نے پہلے ہی دروازے پر اپنے آدمی کھڑے کر دیے ہیں۔ شہزام ابھی بھی یہیں کہیں ہوگا، کیملا نے سوچتے ہوئے کہا۔ حنا، جب ہم نے ریحان کا کمرہ دیکھا تھا تو فریہ وہاں تھی۔ فریہ اور صبرین بہت اچھی دوست ہیں اور شاہ اور سوری خاندان کے بھی قریبی تعلقات ہیں۔ کیا ریحان اور فریہ صبرین اور شہزام کو چھپا نہیں رہے؟ حنا کے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا۔ کیملا کی بات میں وزن تھا، چلو دوبارہ جا کر دیکھتے ہیں۔ حنا جلدی سے اوپر چلی گئی فریہ کے کمرے میں۔ اس بار حنا نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ سیدھا اندر گھس آئی۔ کمرے کے اندر صبرین اور فریہ صوفے پر بیٹھی ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی اور پھل کھا رہی تھیں۔ حنا کے اچانک گھسنے پر فریہ اتنی گھبرا گئی کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لی۔ مس حنا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے، لیکن
آپ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتی۔ ہنا نے صبرین کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظر صبرین کی آرام دہ اور حسین وضع پر پڑی۔ صبرین ایک ہاتھ سے اپنا سر سہارا دیے صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ ہنا کے دل میں جلن پیدا ہوئی۔ وہ عمر میں صبرین سے چند سال چھوٹی تھی، لیکن خوبصورتی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ صبرین کی دودھ جیسی سفید جلد اور اس کے سیاہ لباس نے اس کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ فریا اور میں بہترین دوست ہیں۔ یہاں بیٹھ کر گپ شپ لگانا عجیب لگتا ہے۔ صبرین نے اپنی خوبصورت بھویں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ عجیب نہیں ہے، معذرت کہ میں نے خلل ڈالا۔ ہنا نے مصنوعی نرمی سے کہا۔ مجھے اچانک واش روم استعمال کرنا ہے۔ اس نے صبرین اور فریا کی جواب کا انتظار کیے بغیر فوراً دروازہ کھول دیا۔ باتھ روم خالی تھا۔ ہوا میں صرف خواتین کے پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو تھی۔ فرش گیلا تھا۔ ہنا کی نظر شاور ہیڈ پر پڑی۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی شاور لیا ہے۔ شہزام یقیناً یہاں چھپا تھا اور وہ ٹھنڈے پانی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی ہنا کا پورا جسم غصے سے کانپ اٹھا۔ وہ سخت چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت اتنی تھی جیسے وہ صبرین کو چیر پھاڑ دینا چاہتی ہو۔ کیا تم اور شہزام ابھی وہاں چھپے ہوئے تھے؟ صبرین نے بالکل پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، میں تو ابھی اوپر آئی ہوں۔ بکواس بند کرو صبرین یزدانی، تم اتنی بے شرم کیسے ہو سکتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو، پھر بھی شہزام کے ساتھ باتھ روم میں چھپ کر وہ سب کر رہی تھی۔ میں نے تم جیسی گھٹیا عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہنا غصے سے چیخ پڑی۔